Hello viewers, welcome back to our YouTube channel कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स जो एक बार मुकम्मल होने के बाद मुल्क की पहली लंबी तेज़ रफ्तार रेल लाइन होगी। इस वक्त वस्ती वादी के 119 मील के फैले हुए 35 फॉल तामीराती मकामात हैं। रियासत कैलिफोर्निया की हाई स्पीड रेल अथॉरिटी के मुताबिक ये निज़ाम सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स तक 3 घंटे से कम वक्त में चलने की तवक्को है। बुलेट ट्रेनों का इस्तेमाल करते हुए जो 200 मील फ़ी घंटा तक सफ़र कर सकती हैं। अगर सैक्रामेंटो और सान डियागो तक एक्सटेंशन बनाए जाएं तो इस सिस्टम की रसाई 24 स्टेशनों के साथ 800 मील तक बढ़ जाएगी। सेंट्रल वैली सेक्शन की लागत का तखमीना फ़िलहाल 13.1 बिलियन डॉलर है। रेल अथॉरिटी 2020 के कारोबारी मंसूबे के मुताबिक पहला सेक्शन मर्सेट कैलिफोर्निया और बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया के दरमियान चलेगा, जिसकी सर्विस दिसंबर 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। 3 डिज़ाइन की तामीर के मुआहदे मुख्तलिफ कंपनियों को मुख्तलिफ मराहिल और साइट्स के लिए तकसीम किए गए हैं। ब्लू कैसल होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन $20 मिलियन इमाराती बजट के साथ ग्रीन रिवर यूटा के करीब 2 रिएक्टर पर मुश्तमिल एटमी तवानाई की सहूलत की तामीर के मंसूबे पर काम कर रही है। दस्तावेज़ के मुताबिक मंसूबे की तामीर 2022 के शुरू में होने की उम्मीद थी। कंपनी के मुताबिक फ़िलहाल मुसलसल मसाबकती इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन फराहम करने और इलेक्ट्रिक यूटिलाइज़ के लिए तरक्याती खतरे को कम करने के लिए मनसूबाबंदी जारी है। नवंबर 2021 की दस्तावेज़ के मुताबिक प्रोजेक्ट डिज़ाइन के मरहले तक पहुंच चुका है। मालकान का अंदाज़ा है कि एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो इसे मुकम्मल होने में 2030 का वक्त लग जाएगा। ब्लू कैसल होल्डिंग्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट रियासत में अपनी सहूलत के लिए मौजूदा पानी के 1% से कम इस्तेमाल करेगा, जबकि यूटा में पैदा होने वाली बिजली की मिकदार 50% तक इजाफा करने का भी दावा करेगा। तामीराती बोली के दस्तावेज़ के मुताबिक ये तादाद कदरे कम है। 2200 मेगावाट बिजली की सलाहियत के इजाफे से रियासत में बिजली की पैदावार में 30% इजाफा मुतवक्किल है। हाइपरलूप एलन मस्क ने हाइपरलूप के सफ़र को मकबूल बनाया, जो वैक्यूम से बंद ट्यूबों की एक सीरीज़ पर मुश्तमिल है, जो मुसाफिरों और कार्गो को कम प्रेशर वाले पोर्ट्स में 700 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से ले जा सकती है। दुनिया भर में हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स और टेस्ट साइट्स की मुख्तलिफ मराहिल में हैं। वर्जिन हाइपरलूप सर्टिफिकेशन सेंटर मगरबी वर्जीनिया में बनाया जा रहा है, 800 एकड़ पर मुहित साइट, जिसका सबसे पहला अक्टूबर 2020 में ऐलान किया गया था। में हाइपरलूप टेस्टिंग की सहूलत तरक्की के मराकज़ और एक सर्टिफिकेशन ट्रेल शामिल होगा। 2025 तक तमाम वर्जन ज़रूरी को उम्मीद है कि हाइपरलूप हिफाजती सर्टिफिकेशन हासिल कर लेगा और 2030 तक तजारती ऑपरेशन के लिए शुरू किया जाएगा। सनबर्न सोलर फैसिलिटी एडवर्ड्स सनबर्न सोलर फैसिलिटी और बैटरी स्टोरेज, जिसे मोर्टेंसन और काबिल तजदीद तवानाई के डेवलपर टराजन ने इस साल के शुरू में दरियाफ्त किया, 2022 की आहर तक मुकम्मल होने की दलील है। टराजन के मुताबिक इस मंसूबे को मरहलावार किया जा रहा है और शमसी तवानाई का एक हिस्सा पहले ही काम कर रहा है। सोलर पावर वर्ड्स के मुताबिक इस सहूलत में 1118 मेगावाट का सोलर कम्प्लेक्स शामिल है, जिसमें 2165 मेगावाट तवानाई जरखेज़ करने की गुंजाइश होगी, जो इसे तरक्की के इस मरहले तक पहुँचाने वाला सबसे बड़ा वाहिद शमसी और ज़ख़ीरा करने वाला मनसूबा बनाएगा। तवानाई की पैदावार में 2.5 मिलियन से ज़ायद सोलर पैनल के इस्तेमाल की तवक्को है, जिसमें स्टोरेज के लिए 1,10,000 से ज़ायद लिथियम आयरन बैटरी मॉडल्स हैं। एडवर्ड्स एंड सनबर्न ने सहूलत की तवानाई से 1,58,000 से ज़ायद घरों को बिजली की तवक्को है। USA मेक्सिको बॉर्डर वॉल टेक्सास फैसिलिटी कमीशन ने डलास की इंजीनियरिंग फर्म में माइकल बेकर इंटरनेशनल को सरहदी दीवार और मुतलका इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मैनेजर के तौर पर ऑस्ट्रेलियन सिविल पर चुना है।
PFC کو نومبر میں INC کی طرف سے سرحد کی بنیادی ڈھانچے کے حصے میں بشمول دیوار کی تعمیر کے لیے ڈیزائن کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ اس وفاقی سرحدی دیوار میں یہ تعمیر کے منصوبے میں $1 بلین سے زائد کی فنڈنگ کا نتیجہ ہے۔ ایمیزون کلارک کنسٹرکشن کے مطابق نیشنل لینڈنگ میں ایمیزون کے نئے HQ2 آفس اسپیس کا پہلا مرحلہ جو جنوری 2020 میں شروع ہوا تھا 2023 تک مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیکیدار کو توقع ہے کہ 2022 میں میٹروپولیٹن پارک دفتری عمارتوں کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ موسم گرما اور عمارتوں کے مکمل ہونے کے بعد 2 ایکڑ کے مناظر والے صحن کو تیار کیا جائے گا۔ میٹروپولیٹن پارک کمپلیکس 2 22 منزلہ LEED سے تصدیق شدہ عمارتوں میں ایمیزون کے لیے 2.1 ملین مربع فٹ دفتری جگہ کے ساتھ ساتھ مقامی چھوٹے کاروباروں کے لیے 50,000 مربع فٹ پردار جگہ رکھے گا۔ ایمیزون HQ2 بجٹ کا نتیجہ $2.5 بلین سے زائد ہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بگ بین ان لندن۔ اگر آپ جلد ہی کسی بھی وقت لندن جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو کلاک ٹاور ضرور جانا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کی پہلی بار ہے یا نہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا سفر مکمل نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بگ بین کے بارے میں کچھ دلچسپ فیکٹ بتائیں گے۔ فیکٹ نمبر 1۔ بگ بین دراصل مشہور لینڈ مارک کا سرکاری نام نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لندن کے اس مشہور مقام کو سرکاری طور پر بگ بین کا نام دیا گیا ہے۔ سینکڑوں سالوں سے اسے کلاک ٹاور کہا جاتا ہے، لیکن 2012 میں ملکہ کی ڈائمنڈ جوبلی کی یاد میں اس تاریخی نشان کا نام تبدیل کرکے البرٹ ٹاور رکھ دیا گیا۔ تو لوگ اصل میں جس کا حوالہ دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں بگ بین ٹاور کے اندر کی گھنٹی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ گھنٹی کا اصل نام بگ بین نہیں ہے، اسے عظیم گھنٹی کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگ بین کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، یہ گھنٹی کو دیا گیا ایک عرفی نام ہے۔ یہ سر بینجمن ہال کے نام سے آیا ہے۔ وہ لندن میں پبلک ورکس کے پہلے کمشنر تھے، جو پارلیمنٹ کے ایوانوں کی تعمیر کے انچارج تھے، جس نے عمارت سے ٹاور منسلک کیا۔ اس کا نام گھنٹی پر کنندہ ہے، جب اسے 1858 میں ڈالا گیا تھا۔ اس طرح اس کا عرفی نام بگ بین ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ بگ بین کے بارے میں کچھ اور حقائق یہ ہیں جو آپ کے دماغ کو گدگدائیں گے۔ گھنٹی کا وزن 13.7 ٹن ہے، جو کہ ٹی ریکس کے وزن کے تقریباً 2 گنا ہے۔ اس کا قطر 8.9 فٹ ہے، جبکہ گھنٹی کے اندر موجود ہتھوڑے کا وزن 441 پاؤنڈ ہے۔ ٹاور پر 4 گھڑیاں ہیں، اس کے ہر طرف ہر گھڑی کا قطر 30 فٹ ہے۔ گھنٹہ کا ہاتھ 9.2 فٹ لمبا ہے، جبکہ منٹ کا ہاتھ 41 فٹ لمبا ہے۔ ٹاور کی تعمیرات کے لیے 3000 مکعب فٹ سے زیادہ پتھر اور تقریباً 92,000 مکعب فٹ اینٹوں کی ضرورت تھی۔ ہر گھڑی کا چہرہ دھات کے شیشے سے 312 حصوں سے بنا ہے اور اسے ہر 5 سال بعد صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ بگ بین کو گھڑی ساز نے ڈیزائن نہیں کیا تھا۔ ایک گھڑی ساز ایڈورڈ ڈینٹ نے گھڑی کے کام کی ابتدائی ڈیزائن بنایا، لیکن ایڈمنڈ بیکن نے ڈینٹ کے ڈیزائن کو اتنا بدل دیا کہ وہ چیف ڈیزائنر کے طور پر جانے جانے لگے۔ جیسا کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، وہ گھڑی ساز نہیں، وہ ایک وکیل تھے، جس نے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے ڈیزائن کو پیٹنٹ نہیں کروایا، لہٰذا کوئی بھی گھڑی ساز اسے استعمال کرنے کے لیے آزاد ہے۔ فیکٹ نمبر 4۔ بگ بین کے پینڈولم پر پیسے ہوتے ہیں۔ ہر گھڑی میں ایک پینڈولم ہوتا ہے جو ہاتھوں کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ اگر گھڑیاں تیز چلتی ہیں تو پینڈولم میں ایک انگریزی پیسہ شامل کیا جاتا ہے۔
دوسری طرف اگر گھڑیاں سست چلتی ہیں تو پینڈولم سے ایک انگریزی پیسہ چھین لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مشق ہے جہاں سے برطانوی محاورہ ایک پیسہ لگانا آیا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، بگ بین نے 160 سال پہلے پہلی بار آواز دی۔ جولائی 1859 کو بگ بین نے پہلی بار آواز دی، تاہم صرف 2 ماہ بعد گھنٹی میں شگاف پڑ گیا اور گھنٹی کی مرمت کے دوران کلاک ٹاور 4 سال تک خاموش رہا۔ اگرچہ یہ سب سے طویل وقت نہیں تھا جب کلاک ٹاور نہیں بجتا تھا۔ 1976 میں گھنٹی کی مرمت 9 طویل مہینوں تک جاری رہی۔ فیکٹ نمبر 6، بگ بین ایک سپر سٹار ہے۔ بگ بین کے بارے میں سب سے دلچسپ حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ اسے فلموں میں کتنی بار دکھایا جاتا ہے۔ آپ ڈزنی کی 17 فلموں میں لندن کا مشہور تاریخی نشان دیکھ سکتے ہیں۔ معتدل فلموں میں نمائش کے علاوہ بگ بین سیاحوں میں بھی بہت مقبول ہے اور در حقیقت برطانیہ میں سیاحوں کی توجہ کا ایک مقبول ترین مقام ہے۔ فیکٹ نمبر 7، بگ بین نے کافی تاریخ دیکھی ہے۔ بگ بین 6 بادشاہوں کے دور میں لمبا کھڑا رہا۔ ملکہ وکٹوریہ، کنگ ایڈورڈ پہلے اور ملکہ الزبتھ، کنگ جارج بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے طور پر جس سے اس کی زندگی گزری ہے۔ گھڑی کے تمام چہروں پر لاطینی زبان میں اور لارڈ ہماری ملکہ وکٹوریہ کو محفوظ رکھنا لکھا ہے۔ بادشاہ کے علاوہ بگ بین کے بارے میں دیگر تاریخی حقائق یہ ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کی یاد منانے کے لیے ہر سال 11 نومبر یوم یاد کے 11ویں گھنٹے میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اور 1918 میں نافذ ہونے والی جنگ بندی کی بدولت دوسری جنگ عظیم کے دوران لندن شہر میں جنگ کے وقت کے بلیک آؤٹ قوانین کی وجہ سے کلاک ٹاور کے ڈائلز غیر روشن رہے۔ ایک جرمن طیارے سے 1941 میں ایک بم ٹاور کی چوٹی سے ٹکرایا جس کے نتیجے میں بیرونی نقصان ہوا۔ فیکٹ نمبر 8، بگ بین روشن ہے۔ بگ بین کو لفظی معنی اور لفظ کے 1000 سالہ معنی دونوں میں روشن کیا جاتا ہے۔ لغوی معنی میں گھڑیوں کے چہرے 28 واٹ کے بلب سے روشن ہوتے ہیں جو 85 اتنی توانائی کے حامل ہوتے ہیں وہ گھنٹے تک چل سکتے ہیں، جس سے 60,000 کا ترجمہ 2500 دن یا تقریباً 7 سال تک ہوتا ہے۔ سمجھو روشنیاں ہمیں برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ایوانوں کے بارے میں بھی کچھ بتاتی ہیں۔ جب یہ سیشن ہوتا ہے تو ٹاور کے اوپر موجود ایرٹن لائٹ جل جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 9، بگ بین فی الحال زیر تعمیر ہے۔ کلاک ٹاور عام طور پر دوروں کے لیے کھلا رہتا ہے لیکن تزئین و آرائش کی وجہ سے یہ 2016 سے بند ہے۔ جن چیزوں پر وہ کام کر رہے ہیں ان میں ایک لفٹ کی تنصیب جو دوروں کو بہت زیادہ قابل رسائی بنائے گی۔ ٹاور کے اندر ایک ٹوائلٹ بھی نصب کیا جائے گا۔ فیکٹ نمبر 10، بگ بین کے ٹھنڈے حقائق۔ بگ بین کے بارے میں کچھ اور ٹھنڈے حقائق یہ ہیں جن کا فہرست میں ذکر نہیں کیا گیا۔ پرندوں کا ایک جھنڈ 1944 میں منٹ ہینڈ پر آرام کر رہا تھا۔ وہ اتنے وزنی تھے کہ ان کی وجہ سے گھڑی سست چل رہی تھی۔ بگ بین نے 1962 میں نئے سال کی شام کو دیر سے آواز دی کیونکہ برف اور برف کی وجہ سے ہاتھ نیچے آ گئے تھے۔ کلاک ٹاور تقریباً 0.04 ڈگری کے زاویے سے جھلکتا ہے۔ جھکاؤ اتنا چھوٹا ہے کہ جب تک آپ پوری توجہ نہ دیں آپ اسے محسوس نہیں کریں گے۔ ویورز، یہ تھے بگ بین کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہیلو ویورز، ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل۔ برطانوی پارلیمنٹ، جسے اکثر مدر آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، خود مختار ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اصل میں ایک گفتگو کا مطلب ہے۔ یہ لفظ 13ویں صدی میں راہبوں کے درمیان رات کے کھانے کے بعد ہونے والی گفتگو کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1239
1945 میں سینٹ التماس کے ایبی کے انگریز بینڈیکائن راہب میتھو پیرس نے اس اصلاحات کا اطلاق پریلیٹس الزاد اور بیرن کے درمیان ہونے والی کونسل میٹنگ کے لیے کیا اور اسے 1245 میں پوپ انوسنٹ چہارم کی لیون میں بلائی گئی میٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا۔ فرانس، جس کے نتیجے میں مقدس رومی شہنشاہ فریڈرک دوم کی برطرفی اور معزولی ہوئی۔ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ: اس کی پالیسی ایک ایسی نظیر تھی جس نے مضبوطی سے ہاؤس آف کامنز کی برتری قائم کی۔ 1714 نے بڑی حد تک گورنمنٹ میں فعال کردار کی دستبرداری اختیار کی اور 1721 میں ویگس ہاؤس آف کامنز اور کابینہ کے رہنما رابرٹ ویلپول کو پہلا غیر سرکاری وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور وہ حقیقی سربراہ بن گئے۔ حکومت کی سابقہ سرکردہ وزراء کے برعکس اس نے ہاؤس آف لارڈز میں ترقی قبول نہیں کی، بجائے اس کے کہ وہ ہاؤس آف کامنز کے رکن رہے۔ حکومت ہاؤس آف کامنز کے تابع ہونے کے اصول کو 1782 میں تقویت ملی جب لارڈ نارتھ کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ کامنز نے اس کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کی۔ ہاؤس آف لارڈز کی کمتر حیثیت کو 1911 اور 1949 کے پارلیمنٹری ایکٹ میں باضابطہ طور پر ارادہ بنا دیا گیا۔ سابقہ ایکٹ، جس کا نتیجہ لارڈز کی جانب سے لبرل پارٹی کے چانسلر ڈیوڈ لائیڈ جارج کے پیپلز بجٹ کو مسترد کرنے کے نتیجے میں ہوا۔ 19ویں میں واضح کیا گیا کہ منی بلز وہ بلز جو ٹیکس ادا کرتے ہیں یا عوامی فنڈز خرچ کرتے ہیں، ایک ماہ کے بعد لارڈز کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے بغیر شاہی منظوری کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے 2 سال تک محدود کر دیا جب لارڈز حکومتی قانون سازی میں تاخیر کر سکتے تھے۔ بعد میں ترمیم کی اس مدت کو کم کر دیا گیا۔ 1911 کے بل کی تمہید نے دونوں ایوانوں کے درمیان تعلقات میں اور بھی زیادہ اہم تبدیلیوں کی پیشگوئی کی۔ اگرچہ ہاؤس آف لارڈز کو کسی بھی منتخب چیمبر سے تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن پارلیمنٹ کے اقدامات نے اس کی طاقت کو نمایاں طور پر کم کر دیا اور مستقبل کی حکومتوں نے لارڈز کو دھمکی دی کہ اگر وہ اہم حکومتی قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ معدم ہو جائیں گے۔ لارڈز کی طاقت کو 1945 میں مزید کم کر دیا گیا جب ہاؤس آف کامنز اور لیبر پارٹی کی بھاری اکثریت نے ہاؤس آف لارڈز میں ایک بڑی اور متعصب کنزرویٹو اکثریت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے سیلیسبری کنونشن کے ذریعے لارڈز کو کامنز کے پاس کردہ کسی بھی بل کو مسترد کرنے سے منع کر دیا جس نے پارٹی کے انتخابی منشور میں ایک وعدے کو پورا کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ لیبر پارٹی نے 1983 میں انتخابات کے لیے جو منشور اپنایا تھا، جس میں پارٹی ہار گئی تھی، میں ہاؤس آف لارڈز کو ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں موروثی استحقاق کو شدید طور پر کم کر دیا گیا جب وسیع تر اصلاحات کے پیش نظر ٹونی بلیئر کو لبرل حکومت نے لارڈز میں بیٹھنے سے اور ووٹ ڈالنے کے 92 موروثی ساتھیوں کے سوا سب کے حق کو ختم کر دیا۔ اگرچہ ہاؤس آف لارڈز کو کسی منتخب چیمبر سے تبدیل نہیں کیا گیا تھا، لیکن پارلیمنٹ کے اقدامات نے اس کی طاقت کو نمایاں طور پر کم کر دیا اور مستقبل کی حکومتوں نے لارڈز کو دھمکی دی کہ اگر وہ اہم حکومتی قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ معدوم ہو جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے ہر اجلاس کا آغاز ہاؤس آف لارڈز میں ہاؤس آف کامنز کے اراکین کی موجودگی کے تحت بادشاہ کی تقریر سے ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے لکھی گئی اور لارڈ چانسلر کی طرف سے خود مختار کو سونپی گئی تقریر میں ان تجاویز کی ایک فہرست ہے جو حکومت آئندہ پارلیمانی اجلاس میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ لندن۔ لندن ایک حیرت انگیز شہر ہے۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ لاکھوں غیر ملکی پرجوش سیاح، طلباء اور مستقل رہائشی ہر گزرتے سال لندن کیوں جاتے ہیں۔ اس کی طویل اور پریوں جیسی تاریخ ہے۔ اپنے آپ کو روزمرہ کی زندگی میں اس کے تعمیراتی شاہکاروں،
اس کے ثقافتی اور سماجی تنوع اور اس کی ناقابل یقین کہانیوں میں ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دارالحکومت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے تجسس کو پورا کرنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بگ بین ٹاور کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک عام غلطی ہے، لیکن بگ بین دراصل لندن کے مشہور ٹاور کا نام نہیں ہے۔ بگ بین دراصل ٹاور میں موجود گھڑی کا نام ہے۔ یہاں تک کہ مقامی لوگ بھی آج کل اس جگہ کو بگ بین ٹاور کہتے ہیں۔ یہ ٹاور لندن میں پیلس آف ویسٹ منسٹر کے شمال سرے پر واقع ہے۔ 2012 کے بعد اس کا نام البرٹ ٹاور رکھ دیا گیا تھا۔ ماضی میں ٹاور کو کلاک ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، لندن انگلینڈ کا سب سے چھوٹا شہر ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ لندن کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ دراصل گریٹ لندن کے علاقے کا ایک چھوٹا سا شہری علاقہ ہے۔ لندن شہر صرف 1.2 مربع میل پر محیط ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 7,500 رہائشیوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح لندن شہر دراصل انگلینڈ کا سب سے چھوٹا شہر ہے۔ دوسری طرف گریٹ لندن ایک انگریزی خطہ ہے جو 606 مربع میل پر محیط ہے، ارد گرد کے قصبوں پر محیط ہے۔ اس کی آبادی 8.7 ملین سے زائد ہے۔ فیکٹ نمبر 3، لندن میں 170 عجائب گھر ہیں۔ لندن ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے اور اس علاقے میں میوزیم کو یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس شاندار شہر کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر اپنے سفر سے بہت کچھ کھو دیں گے اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی میوزیم میں نہیں گئے۔ برٹش میوزیم، نیشنل گیلری، امپیریل وار میوزیم، برٹش لائبریری اور والیس کلیکشن ان میں سے کچھ ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، دنیا کا سب سے چھوٹا مجسمہ لندن میں ہے۔ ایک مجسمہ جس میں 2 چوہوں کو ایک پنیر کا ٹکڑا کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اسے دنیا کا سب سے چھوٹا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو توجہ دینی ہوگی یا کسی کو آپ کو اس سے اشارہ کرنا ہوگا۔ آپ شاید اس کی اہمیت کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ اس کے پیچھے ایک کافی دلچسپ کہانی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ مجسمہ ان 2 ممالوں کی یاد میں بنایا گیا ہے جو ایک دوسرے پر کھانا کھانے کا الزام لگانے کے بعد لڑائی میں مصروف تھے۔ ان دونوں کی موت ہو گئی اور بعد میں یہ سمجھا گیا کہ ان کا کھانا دراصل چوہوں نے کھا لیا تھا۔ فیکٹ نمبر 5، پارلیمنٹ میں موت غیر قانونی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے کہ پارلیمنٹ میں مرنا غیر قانونی ہے۔ دراصل یہ ایک خالص افسانہ ہے۔ اس کی مقبولیت پر اکثر غور کیا جاتا آ رہا ہے اور حکام نے بہت سے لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ افسانہ اس خیال سے نکل سکتا ہے کہ شاہی محل میں مرنے والا ہر شخص سرکاری تدفین کا اہل ہے، ہونا ممنوع ہے اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 6، لندن میں 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لندن سے زیادہ متنوع دنیا میں شاید ہی کوئی اور جگہ ہو۔ مختلف قومیت سے آنے والی تارکین وطن اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بانٹتے ہیں، جس میں تقریباً 8.7 ملین رہائشی ہیں۔ وہ اپنی اصلی روایت پر عمل کرتے ہیں اور اپنی مادری زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔ لندن میں اس ناقابل یقین تنوع کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق لندن میں 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ امکانات یہ ہیں کہ اگر آپ لندن کے سفر پر ہیں تو آپ آسانی سے کسی سے مادری زبان میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، پارلیمنٹ کے ایوان برطانیہ کا سب سے بڑا محل۔ بہت سے تعمیراتی نشانوں میں سے ایک جس پر لندن کو فخر ہے یقیناً پارلیمنٹ کے ایوان یا ویسٹ منسٹر کے محل سے جانا جاتا ہے۔ پورے ملک کے سب سے بڑے محل کے طور پر تاج پوش، یہ ایکٹ پہلی بار 11ویں صدی کے آغاز میں انگلینڈ کے بادشاہ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا
بدقسمتی سے 1512 میں لگنے والی آگ نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ کر دیا اور پھر 1834 میں ایک اور آگ نے مزید شدید نقصان پہنچایا۔ فیکٹ نمبر 9، لندن کی بسیں ہمیشہ سرخ نہیں ہوتی تھیں۔ ریڈ بس یقینی طور پر سب سے عام چیز ہے جس سے آپ کا دماغ لندن سے جڑتا ہے۔ مشہور گاڑیوں میں ہمیشہ یہ رنگ نہیں ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں ان میں ہر ایک کا رنگ مختلف ہوتا تھا۔ ہر رنگ ایک مختلف راستے کی نشاندہی کرتا تھا۔ مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے بسوں کی سب سے بڑی کمپنی لندن جنرل اومینز کمپنی نے 1907 میں اپنی بسوں کو سرخ رنگ سے رنگنے کا فیصلہ کیا، جب سے لندن کی بسیں سرخ ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، بلیک کیب ڈرائیور بننا آسان نہیں۔ زیادہ تر ممالک میں آپ کو ٹیکسی کے طور پر کام کرنے کے لیے صرف ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لندن کا معاملہ ایسا نہیں۔ بلیک کیب ڈرائیور جنہیں آپ پورے شہر میں دیکھتے ہیں، انہیں نوکری دینے سے پہلے در حقیقت طویل تربیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر یہ تربیت 2 سے 4 سال تک جاری رہ سکتی ہے اور امیدواروں کو لندن کی ہر ایک گلی کو حفظ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں تیز رفتار قیاس آرائیاں کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے، جس کے مطابق وہ راستہ جو کہ ایک منزل سے دوسری منزل تک کم سے کم وقت لیتا ہے۔ اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ کرایہ کیوں لیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 11، یورپی یونین میں سب سے اونچی عمارت۔ ساؤتھ وارک وسطی یونین کے ضلع میں واقع شارٹر یورپی یونین کی سب سے اونچی عمارت اور پورے ملک میں 5ویں بلند ترین عمارت ہے۔ شارٹر تقریباً 310 میٹر بلند ہے۔ اس حیرت انگیز فلک بوس عمارت میں 72 قابل رہائش منزلیں ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، لندن ٹاور میں کچھ کوے ہوا کرتے تھے۔ بہت عرصہ پہلے چارلس دوم نے اپنے محافظوں کو ٹاور آف لندن میں 6 کوے لانے کا حکم دیا تھا، چونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ قلعے کو گرنے سے بچائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے محل میں ایک اضافی کوہ بھی تھا۔ جب 6 کوے اڑ گئے تو چارلس دوم کے فیصلے کے بعد بھی توہم پرستوں کا عقیدہ بہت دیر تک قائم رہا۔ فیکٹ نمبر 13، عظیم آگ کے دوران 6 افراد ہلاک ہوئے۔ لندن کی تاریخ کے سب سے ہولناک واقعات میں سے ایک 1666 میں ہونے والی زبردست آگ تھی۔ شہر کا ایک بہت بڑا حصہ شعلوں کی لپیٹ میں تھا، کیونکہ لندن والوں نے 70,000 کے قریب گھر آگ سے مکمل طور پر خاکستر ہو گئے تھے۔ تاہم ان کے تباہ کن اثرات کے باوجود اس خوفناک آگ سے 6 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، لیکن آگ نے لاشوں سمیت ہر ایک چیز کو تباہ کر دیا۔ فیکٹ نمبر 14، لندن میں 8.7 ملین سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ تازہ ترین تحقیق کے نتیجے میں 8.7 ملین سے زائد لوگ برطانیہ کے دارالحکومت میں محیط ہیں۔ اس طرح لندن آبادی کے لحاظ سے برطانیہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ فیکٹ نمبر 15، دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی۔ لندن میں 80 سے زائد ارب پتی رہتے ہیں اور اسے دنیا میں ارب پتیوں کی سب سے زیادہ تعداد رکھنے والا شہر سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں، لندن کے ارب پتی برطانیہ میں رہنے والے تمام ارب پتیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس پہلو میں لندن 80% نے نیو یارک، سان فرانسسکو، ماسکو، پیرس وغیرہ جیسے بڑے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔